अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवश शाह महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं डेंटल प्रॉब्लम के हवाले से। डेंटल प्रॉब्लम बहुत तरह की होती हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं इन प्रॉब्लम के हवाले से। जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल वो ये होते हैं कि रूट कैनाल कराना पड़ता है, उसके अलावा दांतों पे स्टेन्स क्यों आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, हमारी जो डाइट है वो मेंटेन ना करने की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा दांतों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर निम्रा पीर नासिर, जो कि ईसा लैब में डेंटिस्ट हैं। इसके अलावा लेक्चरर हैं जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, बेसिक क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डेंटल प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं? जी, बेसिकली डेंटल प्रॉब्लम्स अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें तो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली हमारे पास कैरीज लीजन आता है, जिनको हम आम ज़बान में कीड़ा लगना कहते हैं। ठीक। कैलकुलस होता है जिसमें बेसिकली हमें सफाई की ज़रूरत होती है। जैसे उसमें बेसिकली आप खाना खा रहे हैं और आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे, तो उससे ये होता है कि वो खाना जमा होते होते आपके दांतों के बीच में जो स्पेस होती है उसमें अक्यूमुलेट हो जाता है, और वो सफाई की ना करने की वजह से वो एक कैलकुलस फॉर्म में बन जाता है, जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। इसको हम कह लें एक पत्थर की तरह वो हो सकता है। तो उसकी अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो उसमें पेन होगा आपको, और इसके अलावा ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है गम्स में। ठीक। हैलिटोसिस होगा। हैलिटोसिस बेसिकली मुंह से बुरी स्मेल आना, बदबू आना, जिसको हम कह सकते हैं आम ज़बान में, ये होते हैं। उसके अलावा अगर आप कैरीज का जो कीड़ा लगना होता है दांतों में, अगर वो आप इनिशियल स्टेज पे उसका आप डायग्नोसिस ना कर लें एंड देन आप उसका ट्रीटमेंट ना लें, तो वो प्रोसीड करता है आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे। वो थोड़ा सा इन्वेसिव ट्रीटमेंट होता है और वो एक थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, उसमें थोड़े से ज़्यादा आपके पैसे भी लगते हैं उन चीज़ों पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम विदिन 6 मंथ्स हम चेकअप कराते रहें, ताकि हम अर्ली स्टेज पे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस कर सकें। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कैंसर है और वो अगर सालों साल नहीं आ रहा डेंटिस्ट के पास, और बिल्कुल एंड स्टेज पे अगर वो डेंटिस्ट के पास आ रहा है, तो दैट मीन्स कि अब उसका क्योर नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज भी नहीं है। ठीक। अगर वो अर्ली स्टेज में हमारे पास आते रहेंगे, विदिन 6 मंथ ट्रीटमेंट के लिए चेकअप के लिए आ रहे हैं, तो हम ट्रीट कर सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक। डॉक्टर, अभी आपने बात की हेलिटोसिस की कि हेलिटोसिस जो होते हैं वो समटाइम्स आपकी बैड ब्रेथ का मतलब अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो इसको ये कहा जाता है, लेकिन क्या इसका रीज़न सिर्फ ब्रश करना या फिर दांतों की सफाई रखना ही है, या फिर समटाइम्स ये भी शिकायत होती है पेशेंट्स को कि उनका स्टमक डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उनके मुंह से अच्छी स्मेल नहीं जनरेट हो रही ऑब्वियसली, तो इसके क्या ये एक ही रीज़न हो सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोगों को मसला होता है गर्ट का। वो ईसोफेगल रिफ्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि अक्सर आपको, जैसे आप कह लें, खट्टी डकार टाइप आती है, जिससे जो एसिड होता है वो आपके अपर दांतों को टच करता है। उससे आपके दांत डैमेज हो रहे होते हैं, और कुछ दवाइयों की वजह से भी आप, अगर कुछ लोग दवाइयाँ ले रहे हैं तो उससे ये होता है कि आपको मुँह से अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न, उसको हम ट्रीट इस तरह से कर सकते हैं कि हम, ब्रशिंग तो मैंडेटरी है, आपको दिन में 2 दफ़ा ब्रशिंग करनी है। और भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको माउथ वॉश यूज़ करना है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमें अपनी ज़बान भी क्लीन करनी होती है, नॉट जस्ट आवर टीथ, हमें अपनी ज़बान को भी साफ़ करना होता है। अगर हम अपनी ज़बान भी साफ़ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मुंह भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो हमें माउथ वॉशेस यूज़ करने होते हैं, डेंटल फ्लॉस यूज़ करनी होती है, और टूथब्रशेस का अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। उससे फिर हमारा ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर, काफ़ी लोग डेंटल फ्लॉस से अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता होता क्या होता है, कि यूज़ किस तरह होता है, और उसका ठीक से यूज़ उनको नहीं पता होता। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को एक बार बता दें डेंटल फ्लॉस क्या काम करता है, क्या होता है? ओके, डेंटल फ्लॉस इज़ बेसिकली एक धागे की तरह होता है। अब तो वो थोड़ा सा और उसको एडवांस कर लिया गया है कि वो अब स्टिक में आता है पूरे। एक आपके पास वैक्स और अनवैक्स्ड होता है, वो धागे की तरह होता है, बहुत बारीक सा होता है, जो बेसिकली आपके दांतों के बीच में से जाके दांतों की क्लीनिंग करता है। अगर कोई फूड पार्टिकल आपके दांतों के बीच में फंस गया है और वो निकल नहीं रहा, ब्रशिंग से नहीं निकल रहा, तो आप माउथ वॉश से भी नहीं निकल रहा,
تو آپ ڈینٹل فلاس استعمال کریں. ڈینٹل فلاس آپ کے دانتوں کے بیچ میں سے پاس ہوتی ہے اور وہ کچرا جو بھی پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال دیتی ہے. یہ بہت کامن پریکٹس ہے اور یہ کرنا چاہیے. انسٹیڈ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹوتھ پک کا استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ماچس کی تیلی لا دو, اس طرح کی چیزیں لا دو, تو وہ بہت غلط ہے. اور دیسی ٹوٹکے, جی دیسی ٹوٹکے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ الٹا ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچائیں گے, اور صرف دانتوں کو نہیں ہمارے گمس کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور پھر بلیڈنگ کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ڈاکٹر, ٹوتھ پک کا یوز کرنے سے یا پھر دیگر جو میں نے ابھی کہا دیسی ٹوٹکے یوز کرنے سے ہم لوگوں کو اکثر گمس میں بلیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن کیا ڈینٹل فلاس یوز کرنے سے بھی ہمیں گمس میں بلیڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں, ڈینٹل فلاس یوز کرنے سے آپ کو کوئی ایسا بلیڈنگ نہیں ہوگی. بلیڈنگ ہماری گمس میں سے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے گمس کا خیال نہیں رکھتے. جیسے میں نے بات کی تھی اسکیلنگ کی, اسکیلنگ از بیسکلی اے کلیننگ پروسیجر. کلیننگ سے مراد یہ ہے کہ وہ دانتوں کو صفائی کرتا ہے. اب جیسے کیلکولس ہے, پلاک ہے, اگر وہ ہمارے دانتوں کے بیچ میں پھنس گیا کچرا تو وہ اوبیسلی نہ تو ٹوتھ برش سے نکل سکتا ہے, نہ ماؤتھ واش سے, اور نہ ہی وہ ڈینٹل فلاس سے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسکیلنگ کریں, اور یہ بھی ہم ایوری 6 منتھ پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہر 6 مہینے بعد اپنی اسکیلنگ کرائیں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گمس ہیلدی رہیں گے, مسوڑے جو ہیں وہ آپ کے بالکل تندرست رہیں گے اور میں کوئی بلیڈنگ کا خطرہ نہیں ہوگا. ہم جب آپ اسکیلنگ نہیں کراتے اور جو بھی پارٹیکلس فوڈ پارٹیکلس کہہ رہے ہیں وہ جب امبیڈ ہو کے وہ ایک کچرے کی فارم میں بن جاتے ہیں, وہ ہارڈ پارٹیکلس بن جاتے ہیں, صحیح, تو ان کو ریموو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسکیلنگ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی بلیڈنگ کی کمپلین جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ڈاکٹر, ہمیں اپنے اورل ہائیجین کس طرح مینٹین رکھنی چاہیے, کس طرح ہم لوگ مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ اورل ہائیجین مینٹین کرنے کے بہت بیسک سمپل رول ہیں لائف کے. ایک تو یہ کہ آپ کو دن میں 2 دفعہ برش کرنا ہے. ایک آفٹر ناشتہ, ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ صبح اٹھتے ہی برش کر لیتے ہیں, نہیں, صحیح, کوشش کر کے ناشتہ کریں اس کے بعد برش کریں, اور رات کو کھانا کھانے کے بعد برش کریں. رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے برش کر لیا, اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا. پانی پی سکتے ہیں آپ, لیکن کچھ جوسز اور کچھ کھانا پینا نہیں کرنا. اس کے علاوہ ماؤتھ واش کا استعمال کرنا ہے. ماؤتھ واش بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل سمپل بس ماؤتھ واش اٹھایا اور کلیاں کر لی, نہیں, ماؤتھ واش کے ساتھ ہمیشہ ہم اس کو پانی کے ساتھ ڈائلیوٹ کرتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں. ڈینٹل فلاس یوز کریے, جی ڈینٹل فلاس یوز کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اپنی زبان کو بھی کلین کرنا ہوتا ہے, اور اچھے سے اپنا پیلٹ بھی کلین کرنا ہوتا ہے, جس کو جو ہمارے دانتوں کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کو تالو بولتے ہیں, وہ بھی ہمیں کلین کرنا ہوتا ہے. تو دانت زبان کو اور تالوں کو کس طرح کلین کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ برش کے تھرو؟ جی برش کے تھرو, اور جو زبان ہے زبان کو تو آپ ڈینٹل فلاس کے تھرو بھی کلین کر سکتے ہیں. وہی دھاگا اگر آپ زبان پہ لگا کے اس کو کلین کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کچھ سفید سفید سا کچھ کریمی اسٹرکچر نکل رہا ہے آپ کی زبان سے. ٹھیک ڈاکٹر, اگر پریگنینسی کے حوالے سے بات کی جائے اور دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے کو ایڈ کرے پریگنینسی میں, تو ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کیا پریگنینسی میں جو ہے وہ روٹ کنال بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیے پریگنینسی میں بیسکلی ہمارے یہاں یہ اس چیز کو بالکل پریکٹس نہیں کیا جاتا کہ پریگنینسی میں ڈینٹل ٹریٹمنٹس کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. بہت بڑا مت ہے, اس کو آپ لوگوں کا وہم ہوتا ہے کہ نہیں جی دانت مسئلہ ہو جائے گا, بچے پہ اثر نہ پڑ جائے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے لیے پریگنینسی میں جو امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر, جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ آف فرسٹ ٹرائمیسٹر, مطلب تیسرے مہینے کا آخر اور چوتھے مہینے کا شروع. چوتھا مہینہ, پانچواں اور چھٹا, یہ 3 مہینے ہیں جو کمپلیٹلی سیف کنسیڈر کیے جاتے ہیں فار دا ڈینٹل ٹریٹمنٹس ان پریگننٹ لیڈی. اس کے علاوہ اب میں ان پروسیجرس کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو کنسیڈرڈ ہوتے ہیں کہ وہ سیف ہے. روٹ کینال سیف ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکیلنگ سیف ہے, اسکیلنگ پالشنگ سیف ہے. کچھ حد تک ہمارے پاس اس میں ایکسٹریکشن بھی سیف ہوتی ہے. ایکسٹریکشن جس میں کہتے ہیں دانت نکالنا, یہ بھی سیف ہوتا ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے جو اینستھیزیا ہوتا ہے اس کی مقدار کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم پرفارم کر سکتے ہیں یہ. ٹھیک. ڈاکٹر, اسکیلنگ اور پالشنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کافی پیشنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسکیلنگ یا پالشنگ کرانے کے بعد ان کے دانتوں کی جڑیں ہل رہی ہیں باقاعدہ طور پہ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد ان کے دانتوں پہ دوبارہ اسٹینز جنریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں قصور زیادہ تر پیشنٹ کا ہوتا ہے, پیشنٹ سائڈ سے آتا ہے کہ وہ پوسٹ آپ خیال نہیں رکھتا. صحیح. اب ہم نے اسکیلنگ کر دی. اسکیلنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم وہ پورا اسٹرکچر ریموو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کیلکولس ہوتا ہے یا پلاک ہوتا ہے یا اسٹینس. جیسے کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ اور چائے ان کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹینس آ جاتے ہیں, بلیک اسٹینس ہوتے ہیں, براؤن اسٹینس, تو ہم لوگ وہ ریموو کرتے ہیں. ہم نے ریموو کر دیے. اوبیسلی اب ایک آپ کا دانت ہے, اسٹرکچر ہے, اس کو آگے پیچھے سے پورے وہ کیلکولس نے جکڑا ہوا ہے.
اب جب اس کو کلین کریں گے تو تھوڑا سا آپ کا دانت جو ہے وہ موبائل ہو جاتا ہے گمز میں، اور تھوڑا سا آگے پیچھے ہلنا شروع ہو جاتا ہے، بٹ ود ان سم ٹائم 1 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے کے اندر وہ دانت اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. پیشنٹ کو ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو نکل جائے گا اور یہ سب ہوگا، یہ سب وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو کوشش کر کے بس 1-1.5 ہفتے کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کو نیم گرم پانی میں اچھے سے کلیاں کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے جو گمس ہیں وہ انٹیکٹ رہیں اور آپ کے گمس ہیلدی رہیں، تو اس سے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ مسئلے نہیں ہوتے پھر. ٹھیک. ڈاکٹر سم ٹائمز کافی سارے پیشنٹ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے جو دانت ہے ان پہ اسٹینز جو ہے وہ بائی برتھ ہے، مطلب ان کے جینز میں شامل ہے، ان کے فادر یا مدر سائڈ سے ان کو آلریڈی یہ جو ہے اسٹینز ملے ہیں دانتوں میں وراثت کے طور پہ. تو کیا یہ ریموو ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ایک پریگننٹ خاتون ہے اور ان کے دانتوں پہ اسٹینز ہیں تو کیا بچے میں بھی ڈیفینیٹلی یہ جنریٹ ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں اگر جیسے جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ اگر جینیٹیکلی کسی کے دانتوں میں ہے، اکثر وہ کچھ یہ ریزنز ہوتے ہیں کہ پریگننسی میں کسی مدر نے کوئی ایسی ٹیبلٹ کھا لی جیسے ٹیٹراسائکلین سے اسٹینز ہو جاتے ہیں، بچے میں آتے ہیں وہ چیز. تو ایسا کچھ اگر ہوا ہے تو بچے کے دانتوں پہ ہلکے سے وہ اسٹینز رہیں گے، بٹ اس کا اوبیسلی اس طرح سے کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس پھر وائٹننگ ہے اور بلیچنگ کے آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم وائٹننگ کرا لیں تو اس سے وہ تھوڑا بہتر ہو سکتے ہیں، بٹ کمپلیٹلی وہ نہیں جاتے وہ چیزیں. اور جو پریگننٹ لیڈی ہے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی میڈیسنز نہ لیں جس میں ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان کو یہ ساری میڈیسنز اوائڈ کرنی چاہیے. ٹھیک. اور اگر چھوٹے بچوں کے دانتوں کے حوالے سے بات کریں تو چھوٹے بچوں کے دانتوں میں اکثر کیڑا بہت جلدی لگتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ دے لو چاکلیٹس، ان کو چاکلیٹس کھانا اور میٹھی چیزیں کھانا، کینڈیز ہو گئیں، یہ سب ان کو بہت پسند ہوتی ہیں. تو ہم یہی اویئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ بچوں کو کھلائیں، اچھے سے کھلائیں، چاکلیٹس ان کو جتنے کھانے ہیں وہ کھائیں، بٹ ایک ان کا کوئی ٹائم مقرر کر دیا جائے کہ وہ اگر رات میں کھانا چاہتے ہیں تو ان کو رات میں کھلا دیجیے چاکلیٹ سارے، لیکن اس کے بعد لازمی ان کو برش کرائیں، کیونکہ ہمارے منہ میں کچھ آرگینزمز ایسے ہوتے ہیں جو وہ ان کا کھانا ہوتا ہے، چاکلیٹس یا جو بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ان کا کھانا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر میں وہ آپ کھا رہے ہیں اور کلین نہیں کر رہے، کلیاں نہیں کر رہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو اپنی غذا جراثیم کو ملتی جائے گی اور وہ کیڑے میں تبدیل ہوگی اور آپ کے دانت جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. چاکلیٹس کے علاوہ بھی اکثر خواتین جو ہیں وہ گھروں میں بچوں کو دودھ میں چینی ایڈ کر کے دیتی ہیں تاکہ بچے ایزیلی شوق سے وہ ان کو غذا مل سکے ان کی، تو کیا یہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اوبیسلی وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں اور وہی ہمارے جو دانتوں کو ہے وہ تھوڑا بہت نقصان پہنچاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ برشنگ کرا لیں فوراً سے بچوں کو بعد میں، اگر برشنگ بچہ نہیں کر سکتا فوراً سے، اگر آپ ان کو پانی پلا دیں، کلیاں کرا دیں، تو وہ بھی اس چیز کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر دانتوں میں جب ہم لوگ کچھ ٹھنڈا یا گرم کھاتے پیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لگتا ہے، تو کیا یہ ہمارے دانتوں کو افیکٹ کرتا ہے یا ہمارے گمز میں پرابلم کی وجہ سے ہم لوگوں کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے؟ اور کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ٹھنڈا گرم کے علاوہ وہ میٹھا بھی کچھ کھائیں تو ان کے دانتوں میں ان کو عجیب سی جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ اس کا ریزن سب سے یہی ہے پہلا کہ وہ صفائی ان کے دانتوں کی نہیں ہوئی ہے. ان کے دانت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا لاس ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ٹھنڈا گرم زیادہ لگ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہوا بھی لگ رہی ہے تو ہمیں ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے، ہمیں گرم محسوس ہو رہا ہے. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ اگر وہ صفائی کرا لیں گے تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ صفائی کرائیں اور تھوڑا سا اس کے بعد پوسٹ آپ کچھ انسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ آپ فالو کریے، اس کے بعد ان طرح کے کوئی مسئلے نہیں ہوں گے. ٹھیک. اگر بریسز کے حوالے سے بات کریں تو بریسز منیمم ایج کیا ہو سکتی ہے اور میکسیمم ایج کیا ہوتی ہے بریسز لگنے کی، اور بریسز میں کتنے ٹائپ کے ٹریٹمنٹ موجود ہیں؟ جی دیکھیں، بریسز جو ہے بیسکلی اکارڈنگ ٹو دا بکس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 12 سے 13 سال کی عمر میں اسٹارٹ کروا دیں چاہیے، کیونکہ ہمارے جو پرماننٹ دانت جو پکے دانت ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم 12 سے 13 سال کی ایج میں کرا لیں، بٹ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ارلی اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، لائک 7 ایئرز آف ایج سے بھی ہمیں اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اور عموماً ہم لڑکیوں میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کا جلد سے جلد ٹریٹمنٹ کریں تاکہ جلدی ختم ہو جائے. بریسز ہمارے پاس ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بس اس کے پروسیسز آتے ہیں جو اگر ہمارے پاس آرچ چھوٹی ہے دانتوں کی تو اس کے لیے ہمیں ایکسپینڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں پروسیسز ہوتے ہیں، وہ لگانے ہوتا ہے. ادروائز بریسز جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ تقریباً آپ سمجھے 3 سے 4 سال تک ہے، اس کے بعد ہمیں ریٹینرز لگانا ضروری ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بریسز لگنے سے کیا وہ دانتوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے کیونکہ اوبیسلی اگر آپ دانت دیکھیں، اگر آپ کے دانت آگے پیچھے ہوئے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر بالکل چڑھے ہوئے ہیں، اس طرح سے ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ بریسز لگوائیں.
اور اس سے یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ان میں تھوڑی سی کیا کہہ لیں ایک قسم کی موومنٹ ہوتی ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ دانتوں کو اپنی ایک پراپر ایک آرچ میں لے آتا ہے. اگر وہ بالکل یوں جکڑے ہوئے ہیں اوپر نیچے ہوئے ہیں تو ایک پراپر ایک جو آرچ ہوگی اس میں آ جائیں گے. ٹھیک. ڈاکٹر لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عیسیٰ لیب کے حوالے سے کہ عیسیٰ لیب لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے لیے دانتوں کے اورل ہائیجین کے حوالے سے یا پھر جو جن کو آلریڈی ڈینٹل پرابلمس کا سامنا ہے ان کے لیے ایسے کون سے پیکیجز متعارف کرا رہا ہے یا ایسے کون سے کیمپس قائم کر رہا ہے جن کی وجہ سے لوگ مستفید ہو سکیں؟ ہمارے یہاں آلموسٹ ایوری سیٹرڈے ہمارے یہاں کیمپس ہوتے ہیں دورہ جی برانچ پہ عیسیٰ لیب میں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ملٹیپل پیکیجز آئے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس اسکیلنگ اور پالشنگ پہ ڈسکاؤنٹ ہے کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ ہمارے لیے. اسکیلنگ اور پالشنگ جو ہے وہ بیسک چیز ہے جو لوگ نہیں کراتے اور ڈرتے ہیں, تو اس پہ ہم نے زیادہ تر وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پیکیجز اور ڈسکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں ہم نے کہ تاکہ لوگوں کو زیادہ پتہ چلے اور لوگ آئیں اور یہ ٹریٹمنٹ اویل کریں. ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود تھیں ڈاکٹر نمرہ پیر ناصر جو کہ ڈینٹسٹ ہیں عیسیٰ لیب میں. اس کے علاوہ لیکچرر ہیں جینا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں. وہ آئے, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں جو ہے وہ دانتوں کے حوالے سے جو بیسک ہم لوگوں کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا ہمیں. ناظرین, ہم لوگوں کی ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. خواتین کو چاہیے کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اورل ہائیجین کے حوالے سے اویئر کریں. بچوں کو جو ہے وہ دن میں 2 بار برشنگ کا کہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ کرنے سے ہم لوگ بہت سارے بیماریوں سے, صرف دانتوں کے حوالے سے نہیں, بہت ساری بیماریوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.